अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। जी, नावल का नाम है असीर तलब और इस नावल को लिखा है हिबा खान ने। तो आइए, नावल शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। उर्वा मेरी जान कहाँ है, रूम में आओ। उर्वा मेरी पांडा, मेरी चश्मिश कहाँ है। उर्वा तुम्हारा खरूस प्रोफेसर तुम्हें बुला रहा है। आ जाओ मेरी जान, वरना तुम जहाँ कहीं भी हुई मैं तुम्हें उठा कर ले आऊँगा। अपनी बाहों में फिर मत कहना, सब देख रहे हैं। आदिल जो कब से कमरे में खड़ा उर्वा को आवाज़ें लगा रहा था, अब जो मायनी अंदाज में घर में किसी की भी फिक्र किए बगैर बोला था। उर्वा जो किचन में खड़ी थी, आदिल की बात पर बल्दिया हुई थी। उसे ज़रा शर्म नहीं थी कि वह कमरे में खड़ा होकर इस तरह के अल्फाज अदा कर रहा है। जी आ रही हूँ। और वह अपने हाथ साफ करती रूम की तरफ गई थी, जहाँ सामने ही दरवाज़ा बंद किए दरवाजे के बाहर आदिल खड़ा था। उर्वा का चेहरा गुस्से से सुर्ख था, जिसे देखकर आदिल के लबों पर मुस्कुराहट आई। उसकी मोटो उससे नाराज़ हो चुकी थी। क्या हुआ आदिल, क्यों आवाज़ें लगा रहे थे। कमर पर दोनों हाथ रखते हुए लाखों औरतों की तरह उससे पूछा। आदिल ने वह मुश्किल अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया जो उर्वा से मख्फी न रहा। आपकी याद आ रही थी इस नाचीज को। आदिल दिल के मकाम पर हाथ रखता बोला था। उसका अंदाज ऐसा था कि उर्वा शर्म से सुर्ख हो गई। उसका आप कहना दिल की तारों को छेड़ गया। एक तो आदिल, ये आपका रोमांस कभी ख़त्म नहीं होता। और बताएं, कमरे के बाहर क्यों खड़े आवाज़ें लगा रहे हैं। इस मायनी खेज नजरों को नज़रअंदाज करते दोबारा अपना सवाल दोहराया। आप आ गई, चलें, एक सरप्राइज है आपके लिए। आदिल ने उर्वा की आंखों पर हाथ रखते बोला। उर्वा गश खाकर बेहोश होने को थी। उसे क्या हो गया था। वो बार बार उसे आप कहकर क्यों बुला रहा था। नाराजगी के बावजूद उसका दिल चाहा उससे पूछे, वो उसे क्यों आप बुला रहा है, कैसा सरप्राइज, बताएं तो। उर्वा ने आदिल के हाथ अपनी आंखों से हटाने चाहे, लेकिन वह सख्ती से गिरफ्त कायम किए हुए था। उर्वा की जद्दोजहद के बावजूद भी उसने अपना हाथ ना हटाए। आप अंदर चलेंगी तो पता चलेगा आपको, आदिल कहते दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में लेकर गया था उर्वा को, और फिर उसकी आंखों से हाथ हटाए थे। उर्वा पूरे कमरे को देख हैरान थी। पूरे कमरे में से एक अलग सी खुशबू आ रही थी। हर जगह फूल और बलून लगाकर कमरे को सजाया गया था। सामने बेड को फूलों से कवर किया गया था, और सामने बड़े बड़े अल्फाजों में हैप्पी बर्थडे टू माय लाइफ लिखा हुआ था। और सामने एक बॉक्स ओपन करके रखा गया था जिसमें मैरून कलर की साड़ी थी। ये सब आदिल, उर्वा हैरान होती बोली, यकीन करने की कोशिश करने लगी कि उसके शोहर को याद था और उसने सरप्राइज दिया है सिर्फ अपने लिए, मेरी जान। आदिल ने मुस्कुराकर कहा और झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। उर्वा की आंखों पर, लेकिन उस कमरे की सफाई कौन करेगा। उर्वा शरारत से बोली। आदिल ने इस मर्तबा अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे उसे सर तक पांव तक घूरा। उसने इतना अच्छा सरप्राइज दिया था और उसकी मोटो बीवी उससे इम्प्रेस होने की बजाय कमरे की सफाई की बात कर रही थी। इससे रोमांटिक बातें करना तो दूर, उसने थैंक यू तक नहीं कहा था। डियर माई चश्मश, डोंट डू दिस प्लीज़, जल्दी से जाएं, रेडी होकर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। आदिल ने बेड पर से बॉक्स उठाकर उर्वा के हाथ में थमाया था। घड़ी रात के 9 बजा रही थी। प्लीज़ आदिल, मुझे आप ना बुलाएं, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। उर्वा साड़ी लेती वॉशरूम में चली गई थी और तकरीबन 20 मिनट बाद वो बाहर आई थी। उससे साड़ी ठीक से बंद नहीं हो रही थी, जिससे उसका मुंह बना हुआ था। साड़ी का पल्लू उर्वा के हाथ में था जब आदिल उसे उदास देखकर उसके पास गया था। क्या हुआ है मेरी जान, उसका चेहरा हाथों में थाम कर रुखसार सहलाते हुए पूछा। आदिल, ये देखिए, मुझसे नहीं हो रहा था। बच्चों की तरह मुंह बनाकर उसे देखा। उर्वा की आंखों के गोशे नम हुए थे। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। और फिर आदिल ने ज़मीन पर बैठते उर्वा की साड़ी ठीक करना शुरू की थी। साड़ी के बल डालते एक सिरा उसके पेट पर बांधा था। जब उर्वा को अपने पेट पर आदिल का लम्स महसूस हुआ था, उसने सख्ती से आंखें मींची थी। आदिल उर्वा को देख मुस्कुराया था और उसके पेट पर हल्का सा बोसा दिया था, और फिर खड़ा होता एक पल्लू उर्वा के कंधे पर डाला था। ले, हो गई आपकी साड़ी। आदिल ने उर्वा की कमर के गिर्द हिसार बनाते उसे अपने पास किया था और उसके बाल कैचर से जुदा किए थे। आदिल, उर्वा के लब हिले थे जो आदिल को बस देर कर रहे थे, और फिर आदिल ने झुकते उर्वा के लबों को अपने होंठों में कैद किया था। और वह आंखें बंद करती आदिल की शर्ट अपने हाथों में कैद कर गई थी। और फिर कुछ देर बाद आदिल ने उसे आज़ाद किया था और वह अब तेज़ी से सांस ले रही थी। आ जाओ जाने आदिल, केक कट करते हैं, आदिल मुस्कुराकर बोला, और फिर उर्वा का हाथ नरमी से थामते विंडो के पास रखे टेबल के पास लेकर गया।
جہاں ایک ریڈ ویلوٹ کیک رکھا ہوا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ کیک کٹ کیا تھا۔ جب عادل نے ایک چھوٹا سا پیس عروہ کے منہ میں ڈالتے اور اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھتے اس کیک کو ٹیسٹ کیا تھا، جب عروہ ہڑبڑا گئی تھی اور عادل کی منمانیوں کو دیکھتے شرارت کرنے کا سوچتے اس کے گال پر لپسٹک لگا گئی تھی، پھر بھاگنا شروع کیا تھا۔ جب عادل نے بھی مسکرا کر عروہ کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ عروہ آگے تھی اور عادل پیچھے، وہ دونوں بیڈ کے ارد گرد بچوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ جب عادل نے جھٹ سے عروہ کو پکڑتے بیڈ پر دھکا دیا تھا اور خود اس کے اوپر آیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مسز عادل۔ عادل عروہ کے چہرے پر انگلیاں چلاتا اس کی گردن میں منہ چھپاتے مدہوش سا بولا تھا۔ اسے اپنی موٹو بیوی کا لمس سکون دے رہا تھا، اس کی قربت اسے مدہوش کر رہی تھی۔ عروہ تو اس جسارت میں شرم سے لال ہوئی تھی۔ عادل اب اس پر جھکا اسے کے نقش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ عروہ نے عادل کو روکا، اس کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ عروہ شرم سے لال ٹماٹر بن گئی۔ میری جان پلیز۔ عادل نے عروہ کے ہاتھ بیڈ کراؤن سے لگاتے اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنے پیار کی مہر ثبت کر رہا تھا، اور دھیرے دھیرے وہ اپنے تمام حقوق اس سے لینے لگا۔ پہلے عروہ نے مزاحمت کی، لیکن پھر اپنے آپ کو اپنی محرم کے حوالے کر گئی اور اپنی ہر مزاحمت کو ترک کر دیا۔ ایک ہفتے بعد حدیقہ خانم کو 2 دن پہلے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ اب بالکل ٹھیک تھی۔ فائقہ کی کنڈیشن کوئی ٹھیک نہیں تھی۔ جب سے اسے ہوش آیا تھا وہ بس خاموش سی ہو گئی تھی، کسی سے باتیں نہیں کرتی تھی، اپنے آپ میں مگن رہتی تھی۔ خان حویلی کے سارے افراد اس وقت حدیقہ خانم کے گھر پر موجود تھے۔ شادی کو مزید لیٹ ہوتے دیکھ ایان خان نے ختیجہ کو باہر ملک لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج ان دونوں کی فلائٹ تھی ترکی کی۔ خان حویلی کے سارے افراد سلطان شاہ کے بارے میں سن کر افسردہ تھے۔ سب کے دلوں میں ابھی تک امید سی تھی، مشال کی طرح، کہ سلطان شاہ لوٹ آئے گا، وہ لوٹ آئے گا۔ اجازت دیں پھوپھو، میں ختیجہ کو ترکی علاج کے لیے لے کر جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا ہم دونوں کے لیے۔ حسام خان حدیقہ خانم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر بولا، خوش رہو دونوں، اللہ پاک سلامت رکھے میرے بچوں کو، میرے بیٹے تم کامیاب ہو اور اپنے ارادوں میں آمین۔ حدیقہ خانم نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دی تھیں۔ دل اداس ہو رہا تھا، ان کے بچے ان سے دور جا رہے تھے۔ باقی بھی گھر کے سارے افراد سے ختیجہ اور ایان باری باری ملے۔ اپنی بیٹی کو گلے لگاتے فرزانہ بیگم رو دی تھی، لیکن خوش بھی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی اپنی بیٹی کو دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا دیکھنے کے لیے۔ بابا آپ مورے کو سمجھائیں کہ وہ نہیں روئے، ورنہ میرا جانا مشکل ہو جائے گا۔ ختیجہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے تھے۔ وہ اپنی ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور امید تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو کے واپس آئے گی، اپنے پاؤں پر چلے گی، اپنی ہر خواہش پوری کرے گی۔ میں نہیں روتی میری بیٹی، خوش رہو، آباد رہو، جلدی سے ٹھیک ہو کر ہمارے پاس واپس سے لوٹ آنا۔ بہت ساری دعاؤں سے کے ساتھ سب نے ایان اور ختیجہ کو رخصت کیا تھا۔ ختیجہ اداس تھی اپنے گھر سے دور جانے پر، لیکن خوش بھی تھی کہ اس کا علاج ہو جائے گا اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی، بغیر کسی سہارے کے وہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ کیا ہو رہا ہے میری جان؟ آمنہ ٹرے کھانے کی لے کر اس کے پاس آ کر جھولے پر بیٹھی اور ٹرے سنبھال کر اپنی گود میں رکھی۔ کچھ نہیں، وہ کہتی ہلکا سا مسکرائی۔ اداسی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ وہ شدت سے سلطان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کب آئے گا اور کب اپنا غصے سے دکھا کر اس سے پیار کرے گا؟ کب آئے گا وہ؟ اسے میری یاد نہیں آتی، مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ دن گزر رہے ہیں، راتیں ایسے ہی بیت رہی ہیں۔ وہ کہاں ہے آمنہ؟ میں ہر پل اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ کتنی کالز کی میں نے اسے، نہ ہی وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ مشال اداس کھوئی ہوئی بولی۔ آمنہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ اسے کیسے حوصلہ دے؟ آمنہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مشال مکمل طور پر ناامیدی کے زیر اثر تھی۔ حوصلہ رکھو میری جان، جلد ہی وہ ہمارے پاس ہوگا، دیکھنا۔ بس ایک سلطان بھائی کا مشن کمپلیٹ ہونے دو۔ نوالا بنا کر اس کے منہ کی طرف کرتی آمنہ بولی۔ مشال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دکھ سے آنکھیں میچ لیں۔ ہر لمحہ اس کا درد میں گزر رہا تھا۔ دل چاہتا تھا بس اس کا شوہر اس کے پاس ہو۔ جتنی غلط باتیں اس نے کی تھی اس کے ذہن میں بس وہی گردش کرتی۔ اچھے پل جیسے وہ بھول گئی تھی، صرف اپنی غلطیاں اسے یاد آتی۔ دل چاہتا بس اس کا اس کے پاس ہو اور وہ جی بھر کر اپنے شوہر سے پیار کرے، اس کے پیار کو محسوس کرے۔ کاش میں انتظار کر پاتی، کاش، وہ سرگوشی میں کہتی۔ نوالا منہ میں لے گئی۔ اسے نوالا زہر سے بھی زیادہ کڑوا لگ رہا تھا۔ انشاءاللہ یہ انتظار جلد ختم ہو جائے گا۔ سلطان بھائی نے جانے سے پہلے کہا ہے وہ جلد واپس لوٹ آئیں گے۔ آمنہ تڑپ کر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرنے لگی۔ ایسا بھی کیا ضروری مشن جو وہ اپنی ہنی کو بھول گیا ہے؟ بس یہ کہہ کر چلا گیا ہے وہ جلد لوٹے گا۔ کب لوٹے گا؟ جب میں پوری طرح تھک جاؤں گی، یا تب جب میں بکھر کر ختم ہو جاؤں گی؟ لگتا ہے مجھ سے ناراض ہے۔ حسام بھائی سے کہو وہ سلطان کو کال کریں، کہیں اس کی ہنی اسے پکار رہی ہے۔ اگر وہ نہ لوٹا مشال مر جائے گی، مشال نے سسکتے ہوئے کہا۔ آمنہ نے سختی سے آنکھیں میچ کر اس کے لبوں پر ہاتھ جما لیا۔
دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایسا نہیں کہتے میری جان، دیکھنا وہ جلد لوٹ آئے گا، اپنے رب پر یقین رکھو، پاگل کیوں بنتی ہو؟ آمنہ اسے پانی کا گھونٹ پلا کر دوسرا نوالہ کھلانے لگی، جس پر مشال نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا نہیں کرو موم، ایسا نہیں کرو موم ڈیڈ، تمہارے بھائی نور، میں، سلطان، ہم سب ناراض ہو جائیں گے۔ آمنہ نے اپنا حربہ اپنایا اسے منانے کا، لیکن مشال اسی ضدی انداز میں بیٹھی رہی۔ ناراض ہی صحیح، اسی بہانے وہ لوٹ آئے گا، مشال سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ دل میں ایک امید سی جاگی کہ شاید وہ اس کے بھوکے رہنے پر واپس آ جائے۔ تمہارے اتنے برے ریئیکٹ پر وہ ہرگز نہیں آنے والا میری جان، پہلے تمہیں ٹھیک ہونا ہوگا، پھر ہی وہ آئے گا۔ آمنہ اس کے گال پر کس کرتی بولی۔ مشال نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے سلطان چاہیے، تمہیں پتہ ہے آمنہ، ابھی تو ہماری زندگی میں خوشیاں لوٹی تھیں، میں نے اظہار محبت کیا تھا، مجھے اس سے ایک پل دوری برداشت نہیں ہے۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا، وہ غم زدہ سے لہجے میں بولی۔ ابھی تو اس نے مکمل خوشیاں محسوس کرنی تھی اور اس کا شوہر چلا گیا تھا۔ آمنہ اس کی سوجھی آنکھیں دیکھتی رہ گئی۔ جانتی ہو، اسی لیے تمہیں اپنی اور سلطان کی محبت پر یقین رکھنا ہوگا کہ وہ ضرور لوٹے گا۔ آمنہ اسے محبت سے سمجھانے لگی تاکہ وہ کچھ نوالے کھا لے اور پر امید ہو جائے کہ سلطان واپس آ جائے گا۔ انشاءاللہ، کاش ایسا ہو۔ حسرت سے پل بھر میں آنکھیں پھیلا کر آمنہ کی جانب ہوئی۔ ہاں بالکل، اور رو کر ثابت کر رہی ہو کہ تمہاری محبت، تمہارا اعتماد بہت کمزور ہے۔ تم صبر کرو، ہمت کرو، خوش رہو، اس کے بارے میں سوچو بہت اچھا، پھر جب آئے گا اس سے جتنے شکوے ہوئے پورے کر لینا۔ آمنہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر بولی۔ مشال کی آنکھوں میں جگنو چمک اٹھے۔ وہ دل میں سوچنے لگی کہ جب سلطان واپس آئے گا وہ جی بھر کر اس پر غصہ کرے گی اور اسے کہے گی کہ مجھے مناؤ، اتنے دن مجھ سے دور کیوں رہے؟ ہاں، جب وہ آئے گا تو میں خوب ناراض ہوں گی، دیکھنا پھر کئی ہفتوں میں بالکل اس سے بات تک نہیں کروں گی۔ وہ پرجوش ہو کر بولی، دل میں بہت سے ارمان سجا لیے کہ جو وہ واپس آئے گا وہ جی بھر کر اسے تنگ کر کے اس کی توجہ حاصل کرے گی۔ ضرور، جتنا انہوں نے تمہیں تڑپایا تم بھی اسے اپنے قریب مت آنے دینا، پھر دیکھنا کیسے معافیاں مانگے گا۔ آمنہ اپنی مسکراہٹ روکے لب دبائے گویا ہوئی۔ مشال اس کی بات پر کھلکھلاتی جھیم گئی۔ لگتا ہے کہ رومانٹک مومنٹ یاد آ گیا تمہیں؟ آمنہ ہنستی بھی بولی۔ مشال نے منہ بنا لیا۔ نو، چپ کرو۔ مشال کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ بیتے پل یاد کرتے مشال کا سرخ چہرہ دیکھ کر آمنہ ہنس پڑی۔ السلام علیکم۔ وہ ابھی مذاق ہنسی میں کھانا کھا رہی تھی۔ جھولتے ہوئے آمنہ نے نوالا مشال کے لبوں کے پاس کیا، تبھی وہاں حسام خان آیا۔ وعلیکم السلام۔ آمنہ نے اسے دیکھتے منہ بنا لیا، جبکہ مشال نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا۔ کیسی طبیعت ہے میری میشی کی؟ نظریں مشال کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر حسام خان آمنہ کو دیکھنے لگا، جس کا منہ بنا ہوا تھا غبارے کی طرح۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، تمہاری بھابھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ آمنہ کے بگڑے نقوش کو دیکھتے حسام شرارت سے بولا۔ آمنہ نے نظریں چرائیں۔ اپس، کیا ہوا؟ میرے بھائی سے پھر سے لڑائی کی ہے کیا؟ مشال اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اسے تھوڑا سا آمنہ پر غصہ آیا کہ وہ اس کے بھائی سے کیوں ناراض ہے۔ نہیں، ویسے ہی بول رہا ہے تمہارا بھائی، کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے تو بس اپنی طرف سے باتیں بنا رہا ہے۔ بات کو گھماتے ہوئے چہرے کی الٹے سیدھے زاویے بنائے۔ ڈارلنگ، میں بھلا کیوں اپنی طرف سے باتیں بنانے لگا ہوں؟ میری جان، تمہاری بھابھی کی خواہش ہے کہ ہم تمہیں پھپھو بنائیں۔ بے باکی سے آمنہ کو آنکھ مار کر حسام خان شرارت سے بولا، اور اس کی بے باکی پر آمنہ کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلیں۔ شٹ اپ، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا۔ حسام خان کی بے باک باتوں پر آمنہ کو اس پر بہت غصہ آیا، جس پر اس کی ناک کی نتھنیں پھولنے لگی تھی۔ مشال کہکا لگا اٹھی۔ اپنی بہن کے خوشگوار ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھتے حسام خان محفوظ ہوا تھا۔ آپ دونوں مجھے پھپھو بنانے کے پلان بناؤ، میں جا رہی ہوں کمرے میں جنت کو دیکھنے۔ مشال آہستہ سے اٹھ کر جانے لگی۔ تم بیٹھو یہاں، کھانا کھاؤ، میں جنت کو دیکھ کر آتی ہوں۔ آمنہ ٹرے سنبھال کر جھولے سے اٹھی۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں جنت کو دیکھ آؤں گی تو تم میرے بھائی کو کمپنی دو، مشال شرارت سے بولتی ہوئی اندر بڑھ گئی، جبکہ آمنہ پھیلی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے جانے لگی تھی جب حسام خان نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ یار، اب ناراضگی ختم کرو، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بھلا کوئی لڑتا ہے؟ وہ آمنہ کو جھٹکے سے کھینچ کر اپنے برابر کرتا ہوا بولا۔ آمنہ نے اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ مسٹر حسام خان، تمہاری نظر میں ہوگی چھوٹی بات، میری نظر میں نہیں۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کسی غیر لڑکی کو لفٹ دینے کی؟ دبے دبے لہجے میں گراتی آمنہ چیخی تھی۔ حسام خان اس کے لبوں پر انگلی رکھے کلائی چھوڑ کر بازو اس کی کمر میں ڈالے مزید اپنے قریب تر کر گیا۔ یار، میں نے انسانیت کے ناطے مدد کی تھی بیچاری کی، قسم سے، بیچارگی سا چہرہ بنا کر بولا۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ اس کی بیوی نے اتنا منہ بنانا ہے تو وہ کبھی اس لڑکی کو لفٹ نہ دیتا۔ تم نے انسانیت کے ناطے کی تھی، مگر وہ سالی میرے منہ سے گالی سنے گی۔ وہ تو یہی سمجھ رہی ہے آمنہ کا شوہر ہر رات چلتی لڑکی کو اپنی گاڑی میں لفٹ دیتا ہے۔
دانت پیس کر کہتی آمنہ اس کا حصار توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اس لڑکی پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا اور جلن محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اس کے شوہر کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ڈارلنگ ریلیکس یار، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بکواس کرنے کی۔ جب میری ڈارلنگ مجھے اچھی طرح جانتی ہے پھر اسے ہرگز فرق نہیں پڑنا چاہیے کوئی کچھ بھی بولے۔ حسام نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پیشانی پر عقیدت سے بوسہ دیا تاکہ اس کی ناراضگی کچھ کم ہو اور وہ اس سے پیار بھرا لہجہ اپنائے۔ میرا دل کر رہا ہے حسام خان میں تمہارا منہ نوچ لوں، غصہ آ رہا ہے۔ وہ اپنے دانت حسام خان کے گال پر گاڑ گئی۔ ہائے ظالم بیوی، کتنے برے دانت ہیں تمہارے، میری جان لوگی کیا؟ حسام اسے کے بالوں میں اپنے ہاتھ پھنسائے بولا۔ رخسار پر بے انتہا جلن محسوس ہوئی جیسے کسی جنگلی بلی نے کاٹا ہو۔ میرا بس چلے، میں تمہاری جان لے لوں نکلی میجر، وہ آنکھیں سکیڑ کر بولی اور اس کے سینے پر کئی مکے مارے۔ بدلے میں تمہاری ٹانگ توڑ دوں گا، شرارتی انداز میں کہتے ہوئے اس کی کمر پر چٹکی کاٹی۔ آمنہ اپنی کمر سے ہلا کر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنا شروع ہو گئی۔ اور پھر میں تمہاری آنکھیں پھوڑ کر تمہیں لنگڑا کر کے بیڈ پر بٹھا دوں گی، آمنہ اس کے گریبان کو مٹھیوں میں پکڑے غصے سے بولی۔ حسام دوسرا بازو بھی اس کی کمر میں ڈالے اسے سینے سے لگاتا آس پاس کسی کو نہ پا کر مزید بے باک ہو گیا۔ تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، اس نے مسکراتی آنکھوں سے کہہ کر اس کے لبوں پر ہلکا سا لمس چھوڑا۔ آمنہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ اسے اس طرح کی بے باکی کی امید اپنے شوہر سے نہیں تھی کہ وہ کھلے عام اس کے لبوں پر لمس چھوڑے گا۔ حسام شرم، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ کے جب حسام اس کے لبوں پر جھکتے شدت سے نچھاور کرنے لگا۔ آمنہ اس کے سینے پر مکے مار کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر کوئی انہیں اس طرح دیکھ لیتا تو کیا سوچتا کہ ان میں شرم نامی چیز نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ شدت سے نچھاور کر کے پیچھے ہوا اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ 3 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے تھے۔ سب کی زندگی اپنی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی، لیکن جس کی زندگی رکی تھی وہ تھی مشال اور فائقہ۔ سب لوگ اپنی زندگی میں نارمل ہو گئے تھے، خوش تھے۔ مشال بھی کچھ ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اسے اپنے سلطان پر پورا بھروسہ تھا، وہ اس کے پاس واپس ضرور آئے گا۔ چاہے 3 مہینے گزر گئے تھے، لیکن ایک آس تھی جو مشال کے دل میں تھی۔ اب نہ جانے وہ پوری ہونی تھی یا ٹوٹنی تھی، یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ مشال نے خود کو گھر والوں کی وجہ سے بہتر بنا لیا تھا، اور فائقہ تھی، وہ تو کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، تھوڑی بہت گھل مل گئی تھی۔ مختار ملک کو یاد کرتے آج بھی اس کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ ساری سچائی جاننے کے بعد اسے اپنے بھائی کو دیکھنے کی ایک آس سی تھی۔ آج افنان اور ہانیہ کا نکاح تھا، اسی لیے سب لوگ حویلی میں جمع تھے۔ خان حویلی میں گہما گہمی ہوئی تھی، سب لوگ تیاری میں مشغول تھے، اپنے اپنے کمروں میں سب تیار ہو رہے تھے۔ 3 مہینے پہلے شناور، حسام، سلطان عادل کی دوبارہ سے شادی کرنے کا فیصلہ بڑے اپنا ارادہ ترک کر چکے تھے۔ مشال کی کنڈیشن دیکھ کر اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی منتہا سرخ رنگ کی خوبصورت سی فراک پہنے ہوئے، لائٹ براؤن گولڈن کلر کا خوبصورت سا میک اپ کیے ہوئے، ہونٹوں پر سرخ رنگ کے لپسٹک لگائے، اپنے لمبے گھنے خوبصورت سے بالوں میں ہلکے ہلکے سے کرل کیے جو اس وقت منتہا پر بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ پریگنینسی کی وجہ سے بڑھتا ہوا پیٹ دیکھ وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ سے، اس کے چہرے سے بال سنوارتے زرید خان مسکرا کر بولا۔ منتہا سرخ ہوتی سر ہلا کر دور ہونے لگی کہ زرید خان نے اسی پل اس کے بھاری بھرکم وجود کے گرد بازو باندھ دی اور اسے احتیاط سے قریب کیا، پر اس کے باوجود فاصلہ بن گیا، جسے دیکھتے وہ دونوں ہنس پڑے۔ خانم، یہ فتنہ یا فتنی ابھی تک دنیا میں نہیں آئی یا آیا ابھی سے ہمارے درمیان فاصلہ قائم کر چکا ہے۔ جھک کر منتہا کی گردن پر لب رکھتے زرید خان سرگوشی میں بولا کہ وہ شرمائی تھی، سر نفی میں ہلا گئی۔ پر ایسا نہیں چلے گا خانم، اگر خان کے بیچ میں اگر کوئی آیا تو ایک ہاتھ کی کھائیں گے دونوں، اگر لڑکی ہوئی تو ایک گھوری ہی کافی ہے میری پریوں کے لیے، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ خان، آپ میرے بچوں کو ڈانٹیں گے؟ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی خفگی سے بولی۔ زرید خان نے اسے گھورا۔ ابھی تو تولو مولو اس دنیا میں آئے نہیں ہیں، تم نے روایتی ماؤں کی طرح ان کی طرفداری شروع کر دی ہے، میرے بچوں کو مت ڈانٹنا۔ زرید خان اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا کہ منتہا کھلکھلا اٹھی۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہوگا، میرے بچے بہت اچھے ہوں گے کہ انہیں ڈانٹ ڈپٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زرید خان کے سنورے بال بکھیرتی وہ ہنسی۔ میری خانم، اس طرح ہی اچھے اچھے کی امید رکھو۔ زرید اس کا چہرہ اوپر کرتا اس کے لبوں کو فوکس میں لے کر ان پر جھک گیا۔ خان چھوڑیں، چلنا نہیں کیا؟ سب نیچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ زرید خان کو اپنی کلپ میں بندے بالوں کو کھولتے ان میں انگلیاں پھنساتے دیکھ کر قسمت آئی، ابھی وقت ہے فنکشن شروع ہونے میں۔ وہ مسکراتا منتہا کے بھیگے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے بولا۔ منتہا کی پلکیں لرز کر جھک گئیں اور زرید مسکراتا اس کے لبوں پر جھک کر خوبصورت سی جسارت کرتا اسے مسکرانے پر مجبور کرتے گالوں کی سرخی پر لب رکھ لیے۔ میرا پیارا گولو مولو موٹو، منتہا کو آئینے کے سامنے کرتے پیچھے سے بال آگے رکھتے زرید اس کی گردن پر جا بجا لب رکھتا اسے سمیٹنے پر مجبور کر گیا۔
मुंतहा तुम तैयार हो। आमना दरवाज़ा नॉक करती बोली, जिस पर बुखलाहट में मुंतहा अपनी भारी पलकें उठाए बदहवासी से जुरैद खान को देखने लगी। पर वो बाज कहाँ आ रहा था, जा बजा उसे अपने लम्स में भिगोता जा रहा था। मुंतहा। आमना ने अंदर से कोई जवाब ना पाकर फिर से ऐसे पुकारा। अभी मुंतहा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था कि जुरैद खान ने उसके लबों पर हाथ रख दिया और उसके शोल्डर पर लब रखे। वो पलकें झुकाई शर्म से सुर्ख खड़ी थी और वो आंखों में जज्बात का समंदर लिए उसे देख रहा था। हम आ रहे हैं भाभी, जुरैद खान ने कहते उसका रुख अपनी तरफ किया और उसकी फूली सांसों को देखते मुस्कुराकर उसके बाल संवारे। खुद भी बालों में ब्रश करता मुंतहा को अपने तनफ़ुस बहाल करते देखकर मुस्कुराया। तुम कितनी मोटी हो गई हो खानम। मुंतहा को गहरी सांसें लेते देख वो शरारत से बोला, जिस पर फौरन से जिस पर फौरन से मुंतहा ने गर्दन मोड़े खून उतरती नजरों से जुरैद खान को देखा। हो गई हो का क्या मतलब खान, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, अपने आप तो नहीं हुई मैं। मुंतहा शीशे में नजर आते जुरैद खान के खूबसूरत चेहरे को देखकर बोली, जबकि मुंतहा की बात सुनते जुरैद खान के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। हाँ क्या करें, मेरी मोहब्बत का नशा ही कुछ ऐसा है, मेरी कुर्बत ही ऐसी है जिसमें आने के बाद तुम फूले नहीं समाती और इतनी भूल गई हो और इतनी भूल गई हो कि तुम एक से दो हो चुकी हो। अब मुंतहा का रुख उसके कंधों पर हाथ रखे अपनी तरफ मोड़ता हुआ जुरैद खान बेबाकी से बोला। मुंतहा जुरैद की बात सुनते गुस्से में सर उठाए खा जाने वाली नजरों से उसे देखने लगी। खान ज्यादा नहीं बोल रहे आप, शराफत से मुझे ज्वेलरी पहनने दें, पहले ही मैं कितनी मुश्किलों से खड़ी हूँ। अंदाजा है आपको, फजूल में मुझसे लड़ाई ना करें, वरना वरना क्या खानम। मुंतहा रुक कहते कहते रुकी थी कि जुरैद खान फौरन से पूछता हुआ मुंतहा का बाजू पकड़े उसके लिए कुर्सी खींची, उसे आराम से कुर्सी पर बैठाया, वरना बहुत कुछ हो जाएगा। खान बेकार के पंगे नहीं लें आप, मैंने तो अभी कोई पंगा लिया ही नहीं। देखो आराम से खड़ा हुआ हूँ और आराम से तैयार हो रहा हूँ, तुम ही हो जो फजूल में गुस्सा कर रही हो। देखो प्यारा सा गोलू, ऐसे गुस्सा नहीं करते, कुछ दिन की बात है, तुम फिर पतली हो जाओगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही होगी। मैं तुम्हें फिर से सिंगल से डबल करने की पूरी कोशिश करूंगा। वो क्या है ना, तुम्हें पता होना चाहिए, शादी के बाद बीवियां मोटी होती हैं तो सब मोहल्ले वाले देखकर कहते हैं शौहर मोहब्बत करने वाला है, इसीलिए बीवी इतनी मोटी है। और अगर दुबली पतली हो तो लोग कहते हैं शौहर मोहब्बत ही नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी मोहब्बत पर सवाल उठाए, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा कि तुम हमेशा मेरी मोहब्बत में मोटी रहो। अपनी तरफ से लंबा सा शगुफा छोड़ते जुरैद खान ने मुंतहा को आंख मारी थी। खान, मुझे अंदाज़ा था कि आप काफ़ी तेज़ हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने बेशरम भी हैं। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, कैसे अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए सारी बात पलट रहे हैं। बातें करने में तो आपका वाकई कोई जवाब नहीं खान। नफ़ी में सर हिलाते हुए मुंतहा ने बेयकीनी के आलम में जुरैद खान को देखा था। उफ, मैं आपके साथ नहीं बोल सकती, बस करें अब, चले नीचे, देर हो रही है। ज़बरदस्ती जुरैद खान का हाथ थामे मुंतहा उसे नीचे ले गई थी। अफनान और हानिया का निकाह, ये मंजर खूबसूरत शाम का था। हवेली को लाइटों और फूलों से सजाया गया था। सफ़ेद और सुनहरी रंग के फूलों से सजे हवेली के हॉल के बीच में एक शानदार स्टेज बना हुआ था, जो हानिया और अफनान की पसंद का ही बना था। बहुत मुश्किलों से हवेली वाले दोनों के रिश्ते के लिए माने थे। अब अफनान ने अपने सब ख्वाब तो पूरे करने थे। स्टेज पर एक खूबसूरत मेज़ पर अंगूठियों के डब्बे रखे हुए थे, जो कि अफनान ने ही हानिया के साथ जाकर अंगूठियां पसंद की थी। इर्द गिर्द खानदान और करीबी दोस्त कुछ गप्पियों में मसरूफ थे। सब लोग खुश नजर आ रहे थे। कुछ लोग तैयार होकर नीचे आ गए थे, कुछ लोग अभी भी तैयार हो रहे थे। अफनान ने हानिया की पसंद का काले रंग का नफीस 3 पीस सूट पहना था और दांत निकालता हुआ लड़कों के बीच आज स्टेज पर बैठा था। अफनान बेताबी से हानिया का इंतजार कर रहा था कि कब वो अपनी मोहब्बत को देखे, कब उसे सुकून आए। और दूसरा हसाम भी इसे बार बार छेड़े जा रहा था, जिससे अफनान तो तंग आ गया था, लेकिन क्या करता, बर्दाश्त करता था। साला जो था, आखिरकार अफनान शाह का इंतजार खत्म हुआ था और उर्वा, हानिया, नूर और शांदे के बीच में चलती हुई आ रही थी। हानिया ने अफनान शाह के पसंद की हुई हल्की पीच कलर की मैक्सी पहनी थी, जिसमें हानिया तैयार होकर बेहद हसीन लग रही थी कि अफनान की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अफनान के चेहरे पर हानिया को देखते एक जानदार मुस्कुराहट आई थी और हानिया के चेहरे पर भी अफनान को देखते हुए हल्की सी झिझक के साथ साथ हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। इन 3 महीनों में उसे खुद बखुद अफनान शाह से मोहब्बत हो गई थी। कुछ उसकी उर्वा भाभी का भी हाथ था, जिसकी बिना पर आज वो अफनान शाह की होने होने जा रही थी। हानि को स्टेज पर चढ़ाने के लिए अफनान उठने लगा था, जब आदिल खान ने उसे जकड़ के फिर से कुर्सी पर बिठाया। यही बैठे रहो, इतनी जल्दी किस बात की है, यहाँ ही आने वाली है मेरी बहन, आदिल खान ने अफनान का मजाक उड़ाते हुए कहा। अफनान ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा था और वो और शांदे ने हानिया को लाकर अफनान की दूसरी साइड पर बिठा दिया था। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, अफनान ने धीमे से लहजे में कहा, जैसे सुनते हानिया के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आई।
سب کے سامنے ایک دوسرے سے بات کرنا اور مسکرانا منع ہے۔ عروہ نے شرارت سے کہا تو سب ہنسے تھے۔ موٹو دیکھ لو اپنے بے شرم بھائی کو، پھر میں جب کچھ کہتا ہوں تمہیں برا لگ جاتا ہے۔ عادل نے عروہ کی نقل اتارتے ہوئے کہا، جس پر نور پہلے کھلکھلا اٹھی، پھر آنکھیں چھوٹی کر کے عادل خان کو گھورا۔ خبردار میرے بھائی کے بارے میں کچھ بولا، وہ کم از کم آپ کی طرح بالکل بھی نہیں ہے، اور وہی کرنے دو بات، آخرکار کچھ ہی دیر میں آپ کی بہن میری بھابھی بن جائے گی۔ اپنے چہرے پر لٹکتی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اوڑھتی عروہ منہ بنا کر بولی۔ بدلے میں عادل نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا، بیٹا تم ملو ذرا مجھے اکیلے کمرے میں، بتاتا ہوں پھر۔ عادل خان کی یہ آنکھوں میں دینے والی دھمکی کو صرف اس کی موٹو ہی سمجھ سکتی تھی۔ مشال الگ سے کونے میں کرسی پر بیٹھی سب کپل کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ اب تو اسے معلوم ہو گیا تھا سلطان شاہ نے اب کبھی واپس نہیں لوٹنا، مگر وہ دیوانی اپنے شہزادے کے آس میں تھی، وہ ضرور لوٹے گا۔ اس کا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا، ایک ایک پل، ایک ایک منٹ اس پر بھاری پڑنے لگا تھا۔ سلطان شاہ کی قربت سلطان شاہ کی غربت کو وہ آج بھی اپنے بدن پر محسوس کر سکتی تھی۔ سینے پر دونوں بازو باندھے فائقہ یک تک زارون خان کو تک رہی تھی، جو اسے دیکھنے میں اپنے ڈیڈ کی طرح لگتا تھا۔ میرا بچہ، میری شہزادی، مجھے تو خوف آتا ہے وہ دن سوچ کر بھی جب میں تمہیں رخصت کروں گا۔ تم تو میری دنیا ہو، میرا پیارا بچہ۔ مختار ملک نے شفقت بھرا بوسہ فائقہ کے ماتھے پر دیا تھا۔ مختار ملک کی باتوں کو یاد کرتے فائقہ کے لبوں پر غمگین سی مسکراہٹ رنگی تھی۔ اس کی خالی آنکھیں اپنے ڈیڈ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ ساری سچائی جاننے کے بعد بھی وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ مختار ملک اس کے ماں باپ کا قاتل ہے۔ آخر وہ کیسے قبول کر پاتی؟ ہمیشہ سے مختار ملک اس کے لیے ایک اچھا باپ ثابت ہوا تھا۔ جنت میرا بچہ ادھر آؤ۔ حدیقہ خانم کو ڈھونڈتا زرون خان فائقہ کی برستی آنکھیں دیکھ کر اسے اپنے پاس بلایا۔ عورتوں کی جھرمٹ کی وجہ سے وہ خود نہیں جا سکتے تھے فائقہ کے پاس۔ جی، فائقہ مسکرا کر زرون خان کے پاس آئی تھی۔ میرا بچہ اتنا اداس کیوں ہے؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، رونا نہیں ہے۔ جب تک زارون خان زندہ ہے وہ اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ جیسے میرے لیے مشال، نور، آمنہ ہے، ویسے ہی تم ہو۔ خوش رہو میرا بچہ، رو کر اب تم اپنے ڈیڈی کو تکلیف دے رہی ہو۔ زارون خان محبت سے فائقہ کے گال تھپک کر بولا، اور یہاں اس کی بس ہوئی تھی۔ وہ ایک لمبی سی ہچکی لیتی زارون خان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ایسی باتیں تو مختار ملک بھی کرتا تھا، میرا بچہ کہتے تو وہ پورا دن تھکتا نہیں تھا۔ اوف اللہ، میرا مقصد آپ کو مزید رلانا نہیں تھا میرا بچہ، چلو خاموش ہو جاؤ۔ زارون خان اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ فائقہ کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو میں مزید روانگی پیدا ہوئی تھی۔ کتنا مشکل تھا اس کے لیے یہ سب فیس کرنا۔ کہاں تھا اس کا بھائی، اس کا محبت؟ اتنے وقت بعد دونوں ملے تھے، پل بھر میں بچھڑ چکے تھے۔ فائقہ کو شدت سے اپنی قسمت پر رونا آیا تھا۔ مطلب آپ مجھے اپنا ڈیڈ نہیں مانتی، اس لیے میرے کہنے پر بھی چپ نہیں ہو رہی؟ زارون خان نے اداسی سے منہ موڑ لیا، جس پر فائقہ نے مسکرا کر سر نفی میں ہلا کر اپنا سر زارون خان کے پشت سے ٹکا دیا۔ بھائی کب آئے گا؟ ڈیڈ، میں اور مشی ہر دن اس کے انتظار میں گزار لیتے ہیں۔ اپنی انگلیوں سے آنسو صاف کرتی وہ بھرائی آواز میں بولی، جس پر زارون خان زور سے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ انشاءاللہ وہ جلد لوٹے گا، دعا کیا کرو میرا بچہ۔ انشاءاللہ، زیر لب کہتے فائقہ مسکرائی۔ تمہاری موم کہاں ہے یار؟ اتنا لش پش تیار ہوا ہوں اپنی خانم کے لیے، پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اپنے جیل سے سیٹ کیے بالوں میں ہاتھ پھیرتے زارون خان ایک ادا سے بولے کہ روتی ہوئی فائقہ کہکا لگا اٹھی تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا بچہ مسکرایا، اللہ پاک بد نظروں سے محفوظ رکھے، نصیب اچھے ہوں تمہارے۔ زارون خان کی مسکراہٹ اپنی بیٹی کی مسکراہٹ پر مزید گہری ہوئی۔ آپ کی خانم اندر ہے، پھولوں کے گجرے بنا رہی ہے، فائقہ نے رازداری سے کہا۔ شکریہ میرا بچہ، میں چلا اپنی خانم کے پاس، آپ انجوائے کرو، اور خبردار اگر اداس ہوئی ورنہ بہت ڈانٹوں گا، زارون خان نے سختی سے کہا، جس پر فائقہ لب دبا گئی۔ زارون خان کے جانے کے بعد فائقہ کی نظر مشال پر پڑی تو وہ مشال کے پاس چلی آئی۔ میرے شہزادے کی یاد آ رہی ہے کیا؟ فائقہ اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھی مشال کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ شہزادہ پھر بھی لوٹ کر نہیں آتا؟ جنت، اسے ہم دونوں کی یاد نہیں آتی ہوگی کیا؟ مشال گہری سی نم آواز میں بولی۔ جب وہ آئے گا دونوں خوب سارا ڈانٹیں گے، اب اداس مت ہو، آ جاؤ اسٹیج پر چلتے ہیں، سب وہاں بیٹھے ہیں، اور تم جانتی ہو ہم دونوں کو اداس دیکھ کر موم اور ڈیڈ بھی اداس ہو جاتے ہیں۔ فائقہ کرسی سے اٹھتی مشال کا ہاتھ تھامتے اس کا نہ کرنے پر بھی اسٹیج پر لے آئی تھی، جہاں پہلے ہی رش لگا ہوا تھا۔ شناور بچے ایان کو بھی کال کرو، اس نے کہا تھا اسے بھی اپنی ہانی گڑیا کا نکاح دیکھنا ہے۔
दादी के कहने पर शनावर खान ने अयान खान को कॉल की थी। अस्सलाम वालेकुम। जब अगले ही लम्हे मोबाइल से अयान की आवाज़ गूंजी और सब अफराद के चेहरे पर मुस्कुराहट रखा कर गई। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, कैसे हो? सबसे पहले दादी ने सलाम का जवाब दिया, फिर सबसे बारी बारी अयान खान से हाल चाल पूछा था। अयान, हमारी गुड़िया कहाँ है? जुरैद ने खदीजा के बारे में पूछा। जुरैद खान की बात सुनते अयान ने पीछे की जानिब देखा, जहाँ खदीजा लाठी का सहारा लिए किचन में खड़ी अपने लिए और अयान के लिए कॉफ़ी बना रही थी। 3 महीने प्रॉपर इलाज थे। अब वो इतनी बेहतर हो चुकी थी कि व्हील चेयर छोड़कर लाठी के सहारे चलती थी। गुड़िया? अयान ने खतीजा को आवाज़ दी। जैसे सुनते जल्दी से बेसब्री बनी खतीजा लाठी का सहारा लिए बाहर आई और अयान के साथ बैठी। अस्सलाम वालेकुम दादी। खतीजा ने फौरन सर पर दुपट्टा लिए दादी को सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दादी। सब घर वाले कैसे हैं? खतीजा ने सबको देखते हुए पूछा। हम सब ठीक है मेरा बच्चा, खुदा का शुक्र है तुम्हें इतने वक्त बाद अपने पैरों पर खड़े देखा। दादी की आंखों में खतीजा को देखते खुशी के आंसू आए थे। ये सब मेरे अयान की वजह से हुआ है। अल्लाह पाक खुश रखे तुम दोनों को। रिजवाना बेगम अपने बेटे और बहू की बलाएं लेकर बोली। सब ने दोनों से थोड़ी थोड़ी सी बातें की। जब मौलवी साहब आ गए तो निकाह की रस्म शुरू होगी। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। दादी की इजाज़त देते मौलवी निकाह पढ़वाना शुरू हुआ। हानिया ने कपकपाते हाथों से 3 दफ़ा कबूल है कहकर अफनान शाह को अपनी रूह का हकदार बना लिया था, और वैसे ही 3 बार खुशी और गम की कैफियत के साथ अफनान शाह ने भी उसे कबूल किया था। निकाह होने के बाद हानिया फौजिया खानम के गले लगती रो दी थी। ये लम्हात बेटियों के लिए बेहद मुश्किल होते हैं, चाहे लव मैरिज ही क्यों ना हो। सब ने गले लगकर हानिया और अफनान को मुबारकबाद दी। हर तरफ मुबारकबाद का शोर गूंजा था। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। लड़कियां दाईं जाने बैठ गई और लड़के बाएं जानिब घर के बड़े दरमियान में बैठे थे। हम अपनी बहन की रुखसती 1 साल बाद देंगे। आदिल को खुजली हो रही थी अपने साले को खुश देखकर, तो दरमियान में आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर बोल उठा। अफनान की आंखें खतरनाक हद तक फैली। क्या मतलब? 1 साल बाद रिश्ते तय होते? रुखसती की बात 5 महीने बाद की हुई थी। दादी, इतनी लेट मुझे रुखसती नहीं करनी। तकरीबन 5 माह बाद मेरी हानि को मेरे साथ रुखसत कर दीजिएगा। अफनान हानिया को शरारती नज़रों से देखकर बोला, और उसकी जल्दबाजी देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बहुत जल्दी है तुम्हें रुखसती की अफनान मियाँ? जुरैद खान ने अफनान शाह की टांग खींचनी चाहिए, जिसे रुखसती करने की बहुत आग लगी हुई थी। मैं हानिया को पसंद करता हूँ, और जाहिर सी बात है जुरैद लाला, हर मर्द अपनी मनपसंद औरत को अपनी बाहों में देखना चाहता है। आखिरी बात कदरे बेबाकी से अफनान ने साथ बैठे जुरैद खान के कान में की थी। अफनान की बात सुनकर सब खामोश हो गए, लेकिन वहीं पर शनावर और आदिल का चेहरा गुस्से और खफत से सुर्ख पड़ गया, जो उनके सामने बेशर्मों की तरह इजहार मोहब्बत कर रहा था। अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ, दिमाग खराब ना कर। अभी ताज़ा ताज़ा तुम मेरे बहनोई बने हो, वरना अच्छा वाला कीमा बना देता तुम्हारा। आदिल खान दांत कचकचाते हुए एक एक लफ्ज़ को चबा चबा कर बोला, जैसे वह दांतों के दरमियान में अफनान शाह को चबा रहा हो। अफनान ने कहा जाने वाली मुस्कुराहट आदिल खान की तरफ उछाली, जो उल्टी खोपड़ी का बंदा था। इतना तो वो उसके साथ रहकर अच्छे से जान चुका था। अचानक से सारी लाइटें बंद हुई थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। हवेली के अंदर दाखिल होते शख्स के लबों पर पूरी रात की मुस्कुराहट रखसा हुई थी। लाइट को क्या हो गया है शनावर बच्चा, जाओ देख कर आओ, दादी ने यकदम गुप अंधेरा होते देख परेशानी से कहा था। शनावर आदिल अंदर चले गए लाइट चेक करने। जब अचानक से होती खामोशी में किसी की भारी कदमों की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर आ रहा हो। मिशाल, जो स्टेज के करीब फाइका के साथ खड़ी हुई, मिशाल का दिल जोरों से धड़का था। उसने जल्दी से फाइका का बाजू थाम लिया। बदन पर यकदम लड़खड़ाहट तारी हुई। सब ने अपने मोबाइल की लाइट्स ऑन कर ली, लेकिन कोई भी नहीं था। कौन है? भारी आवाज में कहते असाम खान ने अपनी कदम बढ़ाए थे। अफनान शाह, जो हानिया का हाथ थामे सोफे पर बैठा हुआ था, जाने पहचाने कदमों की चाप सुनकर धड़कते दिल के साथ उठ खड़ा हुआ। सुल्तान? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। इन 2 महीनों में असाम खान और उसने सुल्तान को बहुत ढूंढा, जो कहीं नहीं मिला। ना ही बेस्ट के महल से उसकी डेड बॉडी मिली। हनी, जब मिशाल को अपने कानों में जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी सुल्तान, वो चीख मार कर पीछे मुड़ी। उसी पर लाइट ऑन हुई थी। मिशाल के चीखने पर सबने उसकी जानिब देखा। क्या हुआ मिशाल? हदीका खानम जल्दी से उसके पास आई और सीने से लगा गई। वो सुल्तान आ गया मॉम, उसने मुझे पकारा। वो यहाँ नहीं है मिशी। हसाम ने उसका सर थपक कर हौसला दिया। इन 3 महीनों में अक्सर मिशाल को दौरे पड़ते रहते थे। डैड, मैं पागल नहीं हूँ, वो सच में आ गया। इधर मेरे कान के करीब झुक कर मुझे हनी पुकारा। डैड, सुल्तान आ गया। मिशाल पागलों की तरह खुश होती दारून खान से कहती उसके सीने से लगी, जिस पर वो सबको खामोश रहने का इशारा करते हामी में सर हिलाते मिशाल का साथ देने लगे। अचानक फिर लाइट बंद हो गई। साम खान, दारून खान वहाँ खड़े। हर वक्त को अब गुस्सा आने लगा कि अचानक लाइट को क्या मसला हो गया है। मिशाल सोफे के साइड पर खड़ी थी।
ہنی اس کے کانوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سلطان کی آواز ٹکرائی۔ اندھیرے میں وہ ارد گرد دیکھنے لگی لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ سلطان وہ زیر لب بڑبڑائی، شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے ہو اور وہ اس کے گلے سے لگ کر جیپ بھر کے پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ ہنی اب اسے دائیں جانب سے آواز آئی۔ ساتھ میں ہی اسے اپنی کمر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ وہ کیسے اس لمس کو بھول سکتی تھی؟ آنکھیں بند کر کے سلطان شاہ کے لمس کو محسوس کیا، لیکن اگلے ہی لمحے جب وہ اپنی کمر پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے لگی، اچانک ہاتھ پیچھے ہو گیا۔ سلطان سلطان وہ بلند آواز میں چلائی۔ حسام نے آنکھیں بند کی۔ وہ اپنی بہن کی اس طرح کی حالت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بھائی سلطان، وہ اب حسام کو پکارتے ہوئے بلند آواز میں کہنا چاہ رہی تھی کہ سلطان یہیں پر آئے، لیکن حلق سے آواز نہ نکلی۔ وہ بس زیر لب بڑبڑا سکی، مشال سلطان نہیں ہے یہاں پر۔ حسام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مشال نے جھٹکے سے اپنے بھائی کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ سلطان یہاں پر نہیں ہے؟ اس نے اپنے شوہر کا لمس محسوس کیا تھا کچھ لمحے پہلے۔ اچانک لائٹ آن ہوئی، ہال کے دروازے کی جانب میں لائٹ کا رخ کیا گیا اور وہاں گانے کے ساز کی آواز گونجنے لگی۔ سب نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ مشال کی نظریں اپنے سلطان کو تلاش کر رہی تھی۔ یوں ہی نہیں تجھ پہ دل یہ فدا ہے، سب سے تو علیحدہ، سب سے جدا ہے، ناممکن تجھ سا کوئی چہرہ مل پانا۔ کالے رنگ کی پینٹ شرٹ، کالے رنگ کا ہی اوپر لانگ کوٹ پہنے، آنکھوں پر کالے رنگ کی گلاسز لگائے، بھاری قدم اٹھاتے ہوئے ایک شخص گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ دل میرا چاہے جب بھی تو آئے، تجھ سے میں کہہ دوں واپس نہ جانا۔ سلطان ابھی کچھ قدم چلا تھا، مشال کی نظر جیسے ہی سلطان پر گئی، وہ بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے اس نے اس قدر سخت گرفت اپنے شوہر کے گرد کی تھی جیسے ایک بچہ اپنے من پسند شخص کے ساتھ لپٹتا ہے۔ سلطان نے اس کے گرد سے احسار بنایا اور شدت اس قدر تھی کہ مشال کو اس کی انگلیاں اپنے اندر دھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ باہوں میں تیری ساری شب جاگوں، آنکھوں سے دیکھوں صبح کا آنا۔ سلطان نے گانے کی لائنز بولتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ گھر میں تمام موجود افراد اسے دیکھ کر حیران تھے۔ انہوں نے سوات کا کونا کونا چھان مارا تھا لیکن انہیں وہ کہیں پر بھی نہ ملا۔ دل میرا چاہے جبھی تو آئے، تجھے مجھے کہہ دو واپس نہ جانا۔ باہوں میں تیری ساری شب جاگوں، آنکھوں سے دیکھو صبح آنا۔ سلطان نے دوبارہ سے وہی لائنز بولتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ حال میں موجود کسی بھی فرد کی اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ دیوانہ وار اپنی ہنی کو دیکھ رہا تھا۔ مشال آنکھوں کو ساکت کیے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ایک خواب دیکھ رہی ہے۔ ملیں گے کبھی جو تم بتائیں گے کیا ہو تم، ملو اب اکیلے رہا جائے نا۔ ملیں گے کبھی جو تم کو بتائیں گے کیا ہو تم، ملو اب اکیلے رہا جائے نا۔ مشال کا دل چاہ رہا تھا وہ بس اس کی آواز سنتی جائے۔ سلطان نے اپنی آنکھوں سے گلاسز نہ اتاری، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے اور وہ یہ چیز اپنی ہنی سے چھپا رہا تھا۔ مشال اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے دھڑکتے دل کو محسوس کر رہی تھی۔ بہت ہی ضروری ہو، ختم ساری دوری ہو، کوئی فاصلہ اب سہا جائے نا، مشکل ہے دل کو بن تیرے سمجھنا۔ مشال کا ایک ہاتھ سلطان کے سینے پر تھا، دوسرے ہاتھ سے سلطان کا ہاتھ پکڑتے ان پر لب رکھی اس کی آنکھیں ابھی بھی سلطان کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے اس کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص ساکت تھا۔ عجب دل کی حالت ہو جو تیری زیارت ہو، نظر کو نظارہ کوئی بھائے نہ۔ سلطان نے یہ دو فکریں بولتے اس کے گرد سختی سے احسار بنا لیا۔ مشال بلند آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلطان نے آنکھیں سختی سے بند کی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر مشال کے بالوں میں جذب ہوا۔ مشال کے آنسو سلطان کو کوٹ بھگو رہے تھے۔ مشال نے اس کے رخسار پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور سب کے سامنے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ آئی ہیٹ یو، بہت برے ہو تم سلطان، مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ، آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بہت مس کیا تمہیں، ہر پل ہر لمحہ میں جانتی تھی تم واپس آؤ گے۔ جو اپنا حصار مزید اس کے گرد مضبوط کرتے بھرائی آواز میں خوشی سے رہ رہ کر کہہ رہی تھی۔ فائقہ ساکت سی لرزتے بدن کے ساتھ آنکھیں پھاڑے سلطان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ اس کا بھائی تھا؟ کیا وہ لوٹ آیا تھا؟ اس کا انتظار ختم ہو گیا تھا؟ میں بات نہیں کروں گی تم سے، بہت برے ہو تم۔ مشال نے ایک بار پھر سے سلطان شاہ کو یاد دہانی کرائی کہ وہ بہت برا ہے۔ سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی تھی۔ ہاں بہت برا ہوں میں، ہنی جانے فقط لوگوں کے لیے نہیں۔ اپنے بازو پھیلائے سلطان نے فائقہ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا، جس کے اشارے کا مفہوم سمجھتے فائقہ صدمے سے نکلتے بھاگ کر سلطان شاہ کے سینے سے لگی۔ مشال کی طرح وہ بھی اس کے گلے سے لگی بچوں کی طرح رونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے بہت مس کیا تمہیں بھائیو۔ اپنا چہرہ اٹھا کر فائقہ نے بھیگی آنکھوں سے سلطان شاہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ میں نے بھی بھائیو کی جان۔ سلطان شاہ فائقہ کے لبوں سے بھائیو لفظ سن کر سختی سے اسے اپنی
آغوش میں سمیٹ گیا۔ افنان نے مسکراتی نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اسے امید نہیں، پورا یقین تھا سلطان شاہ ضرور لوٹے گا، اور وہ لوٹ آیا تھا۔ سلطان نے سب کو اپنی جانب تختہ پا کر نرمی سے فائقہ اور مشال کو خود سے الگ کیا تھا کہ اچانک ٹھا کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ سلطان کے چہرے پر پڑا۔ سلطان نے مسکراتی آنکھوں سے تھپڑ مارنے والے زارون خان کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگا۔ یہ تھپڑ میری دونوں بیٹیوں کو اپنی اتنے دن اذیت میں رکھنے کے لیے۔ مشال منہ پر ہاتھ رکھے سسکی تھی، جبکہ سلطان نے زارون خان کو آنکھ مار کر اپنی باہیں پھیلائے۔ زارون خان اس کے گلے لگ گیا۔ کہاں تھے تم بے شرم؟ کہاں تھے تم؟ شرم نہیں آئی ہمیں تکلیف میں رکھتے ہوئے، ہمیں پل پل اذیت میں مبتلا کر کے تم 3 مہینوں بعد لوٹے ہو؟ زارون خان نے اپنے ہاتھوں کا مکہ بنا کر سلطان کی کمر پر رسید کر کے کہا۔ سلطان کہکا لگا اٹھا تھا۔ تم دونوں کی نیت ہی نہیں تھی مجھے تلاش کرنے کی، ورنہ اب تک میں مل چکا ہوتا۔ سلطان نے دانت پی کر افنان شاہ اور حسام خان کی جانب دیکھ کر کہا، جو اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں ہی قتل کرنے کا ارادہ کرتے اس کی جانب بڑھے تھے۔ وہ ڈھیٹ انسان ہنوز مسکراتے انہیں بھی آنکھ مار کر اپنے گلے لگا گیا تھا۔ بے غیرت کمینے، شرم نہیں آئی تمہیں ہمیں ذلیلوں کی طرح خوار کرتے ہوئے؟ کتنا ڈھونڈا ہم نے تمہیں، کہاں تھے تم؟ حسام خان اس کے بازو پر اپنے دانت گاڑ کر بولا۔ سب کی سوالیہ نگاہوں پر سلطان نے گہری سانس فضا کے سپرد کرتے اپنی آنکھوں سے سن گلاسز اتارے۔ بس بہت ہو گیا، ہٹو دونوں، میری ہنی کو گلے لگنے دو اب۔ سلطان نے بے باکی سے دونوں کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تھی۔ سامنے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ سلام داجی، روتی ہوئی مشال اور فائقہ کو بازو سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے سلطان نے خود کو گھورتے ہوئے تراب خان کو سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے سر کو جنبش دے کر دیا تھا۔ میاں، ہم سب تمہیں سننے کے منتظر ہیں، کہاں غائب تھے؟ اگر تم زندہ تھے تو 3 مہینوں سے کہاں تھے؟ داجی کے لفظوں پر مشال نے تڑپ کر سختی سے سلطان کی کوٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ ہاسپٹل میں تھا، فائقہ کے بالوں پر لب رکھتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ مشال اس سے تڑپ کر جدا ہوتی دیوانی وار اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ ہاسپٹل میں کیوں تھے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سلطان، سب ٹھیک ہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، مجھے بتائیں سب ٹھیک ہے؟ آپ کو کچھ نہیں ہوا نا؟ ایک ہی سانس میں مشال نے پریشانی سے کئی سوال اس سے کر ڈالے تھے۔ میں ٹھیک ہوں ہنی میری جان، ریلیکس۔ مشال کے دونوں ہاتھ تھامے اپنے لبوں سے لگا کر سلطان نے دھیمی آواز میں کہا، جس پر وہ منہ بنا کر پھر سے اس سے لپٹ چکی تھی۔ 3 مہینوں کی تڑپ تھی جو اتنی آسانی سے نہیں اترنی تھی۔ داجی نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ دلدار خان دانت پیستے ہوئے بولے۔ گلا کھنگار کر وہ بولنا شروع ہوا، جسے سننے کے لیے سارے ہی منتظر نظر آ رہے تھے۔ 3 مہینے پہلے۔ دھندلاتی نگاہوں سے وہ افنان کی پشت دیکھ رہا تھا۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہوا، اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کرتے وہ جیسے ہی پیچھے مڑا، ایک نقاب پوش چاقو لیے اس کے دل میں کھبونے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ اگلے ہی پل اس کا وار ناکام کرتے سلطان نے اس کی جیب سے پسٹل نکال کر ساری کی ساری گولیاں اس آدمی کے بھیجے میں اتار دی تھی۔ اس کا سر یکدم پھر سے چکرایا اور آگ کی تیز تپش سے اس کا پورا جسم جل رہا تھا۔ اس کا پور زخمی تھا، اس سے چلا بھی مشکل سے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو باہر لے کر جاتا، ایک نقاب پوش نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے گیس کو سلطان کی طرف پھینکا تھا اور پل بھر میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ سلطان کے ارد گرد ساری گیس پھیل چکی تھی۔ وہ گیس کی پھیلتی دھند کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن گیس اتنی زہریلی تھی جو پہلے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں میں گیس جانے لگی، جس کی داخل ہو رہی تھی جس تیزی سے داخل ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے اس کی لہو اترتی آنکھیں مزید لال ہو گئی تھیں۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کر کے پھر سے کھولی۔ اب تو اسے نظر بھی مشکل سے آنے لگا تھا۔ اپنے پیچھے وہی اس آدمی کو جس نے گیس پھینکی تھی محسوس کرتے سلطان نے اس کی حرکت کی آواز سنتے اپنے ہاتھ میں پکڑا چاقو پھیلی ہوئی گیس میں ہی اپنا چاقو اس آدمی کے سینے میں گھونپا تھا۔ خون کا فوارہ سلطان کے چہرے پر پڑا تھا۔ سلطان کی آنکھیں بند ہونے والی تھی، لیکن اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اپنے آپ کو گھسیٹ کر وہ بیسمنٹ کے دوسری سائڈ سے نکلنا چاہتا تھا۔ اپنے قدم گھسیٹ کر اٹھاتے آخرکار وہ بیسمنٹ کے اندر پہنچ گیا تھا۔ چہرے پر رومال ہونے کی وجہ سے ابھی تک زہریلی گیس نے اس پر اثر نہیں کیا تھا۔ اس کی ٹانگیں زخمی تھیں، ایک ٹانگ پر گولی لگی تھی تو دوسرے پر چاقو سے کٹ۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بیسمنٹ میں داخل ہوتے گہرے گہرے سانس لیتے سلطان کی آنکھوں کے سامنے اپنی ہنی کا مسکراتا چہرہ لہرا رہا تھا، اور پھر اس کی بہن جنت، اس کی جان جو اتنے سالوں بعد اسے ملی تھی لیکن وہ آج اس سے بچھڑنے والا تھا۔ شدت سے آنکھیں بند کرتے جنت کو یاد کرتے وہ خود کو گھسیٹ کر بیسمنٹ سے باہر نکالا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے پورا محل زمین بوس ہوا تھا۔ ہر جگہ آگ، سلطان اڑتا ہوا محل کی ہی آگ پھیل چکی تھی۔
دھماکے کی وجہ سے قریب ایک گاؤں میں جا گرا تھا۔ سلطان کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی جو دھماکے میں کہیں دب گئی تھی۔ وہ انجانی تھی، سنسان بستی میں اوندھے منہ گرا تھا، چہرہ خون سے تر تھا، سر سے خون نکل رہا تھا، پورا جسم سلطان کو بے جان ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی کہ اس کے کانوں میں اس کی ہنی کی آواز گونجی تھی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں سلطان، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مشال ضدی لہجے میں کہتی اس سے چمٹ چکی تھی۔ سلطان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر خون کے ساتھ زمین کی مٹی میں جذب ہوا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ مشال کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ 5 دن بعد جب سلطان کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی آنکھوں پر بے حد وزن محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں مشکل سے کھولی جا رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولتے سب سے پہلے اس کی نظر چھت پر گئی جو کہ مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ پھر سلطان کو اپنے پاس بہت ہی پیاری آواز ہلکی ہلکی سنائی دی۔ اس کے جسم میں بے انتہا درد تھا۔ جس سمت سے آواز آئی سلطان نے اپنی گردن موڑ کر اس سمت دیکھا۔ ایک پر نور چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا جو ہاتھ میں تسبیح پکڑے لگاتار کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ سلطان نے اٹھنا چاہا جب اسے تسبیح پڑھتے بزرگ کی آواز سنائی دی، اٹھ گئے تم؟ ایک شفیق سی آواز سنتے سلطان کا ہلتا جسم رکا تھا۔ اس نے بزرگ کو دیکھا جس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ اپنی جانب تکتے سلطان شاہ کو پاتے اس آدمی نے اپنی آنکھیں کھول کر سلطان کو دیکھا جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، بازو پر بھی پٹی بندھی تھی۔ آپ کون ہیں اور میں یہاں کیسے آیا ہوں؟ سلطان نے پھر سے اٹھنا چاہا جب اس بزرگ نے سلطان کا بازو پکڑ کر اسے لیٹے رہنے کا کہا۔ لیٹے رہو، ابھی تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم اٹھ سکو، اور تم یہاں پچھلے 5 دن سے ہو، یہ میرا گھر ہے۔ کیا 5 دن؟ سلطان حیرت کے مارے چیخا تھا۔ چیخنے سے اس کے سر میں مزید درد ہوا تھا۔ مجھے ابھی گھر جانا ہے، میری بیوی، میری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ مشال اور فائقہ کا چہرہ دماغ کے پردوں پر لہراتا اس کو انگاروں پر لٹا گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ 5 دن سے یہاں بے ہوش پڑا ہے۔ بیٹا لیٹے رہو، تم سے چلا نہیں جائے گا، میں چل لوں گا، مجھے گھر جانا ہے ابھی۔ سلطان اٹھتا کہ ٹانگ پر وزن پڑنے کی وجہ سے وہ لڑکھڑاتے بیڈ پر گرا تھا۔ کہا بھی تھا بیٹا ابھی نہ اٹھو۔ اس بزرگ نے کچھ پڑھتے سلطان پر پھونکا تھا۔ آپ کو میں کہاں سے ملا؟ سلطان نے سوالیہ نظروں سے اس بزرگ کا جائزہ لیا۔ بیٹا تم مجھے زخمی حالت میں سنسان سے قریبی گاؤں میں ملے تھے، تمہاری حالت بہت خراب تھی، اپنے کچھ دوسروں کی مدد سے تمہیں یہاں لائے تھے۔ زہریلی گیس تمہارے جسم میں پھیلنے کی وجہ سے ٹانگوں کی جوڑوں کو کمزور کر چکی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں اپنے 1 سے 2 مہینے اسی بیڈ پر گزارنے ہیں جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ سلطان شاہ کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ بزرگ مسکرایا تھا۔ کیا ہوا تھا بیٹا، اور تمہاری اتنی بری حالت تمہاری کیسے ہوئی تھی؟ اپنی ٹانگوں کی حالت دیکھتے ہوئے سلطان کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ وہ اپنی ہنی کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ نم لہجے میں سلطان نے اپنی پوری آپ بیتی سامنے بیٹھے بزرگ کو سنا ڈالی، جسے سنتے وہ مسکرائے تھے۔ بہت پیار کرتے ہو اپنی بیوی سے؟ بزرگ نے سلطان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے اور اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ گے۔ تم اللہ کے پسندیدہ بندے ہو جس کو بچانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا۔ اب 3 مہینے تمہارا علاج چلے گا، جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے پھر ہی گھر جا سکو گے۔ بزرگ کی بات سنتے سلطان نے گہری سانس بھرتے ہاں میں سر ہلاتے پھر سے آنکھیں بند کی اور لیٹ گیا۔ حال اتنا سب کچھ ہو گیا تھا، سلطان شاہ کے ساتھ سب ہی سن کر دکھ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ مشال اور فائقہ کی سسکیاں مزید بلند ہو گئی تھی۔ ارے یار چپ کرو دونوں، میں ٹھیک ہوں، اب بالکل صحیح سلامت تم لوگوں کے سامنے۔ سلطان ان دونوں کو بازوؤں میں ہی بھرے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ عفنان شاہ اور ہانی کے نکاح میں زیادہ کوئی شریک نہیں ہوا تھا۔ خان حویلی اور زارون مینشن کے سبھی لوگ تھے اور کچھ قریبی رشتے دار تھے جو ایک دوسرے کے کان میں خسر پسر کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ سب ہی اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تھے، سب کے لبوں پر جیسے تالا لگ چکا تھا۔ خاموشی اپنا بسیرا کر گئی تھی۔ جب عفنان بولا یار میرے نکاح کے موقع پر سب کے منہ بن گئے۔ وہ گلا کھنگار کر بولا ہمیں جانا ہے یہاں سے گھر سلطان، ہمیں آپ کے ساتھ جانا ہے۔ مشال اس کے سینے پر اپنی تھوڑی جمائے روتے ہوئے بولی آپ سب انجوائے کریں، میں اپنی بہن اور بیوی کو لے کر گھر جا رہا ہوں، پھر ملتے ہیں۔ سلطان بنا کسی کی اجازت طلب کیے مشال اور فائقہ کو کلائی سے تھامے باہر نکل گیا۔ باقی سب منہ کھولے رکو کرتے رہ گئے۔ اس حرامی انسان سے بعد میں نپٹیں گے، حسام نے عفنان کے کان میں جھک کر کہا، جس پر وہ سر کو جنبش میں ہلا گیا۔ دکھ بھرا ماحول ختم کرنے کے لیے سب پھر سے ہلے گلے میں مصروف ہو گئے تھے۔ سب ہی خوش تھے سلطان کے آنے پر، ان کے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ فنکشن کے ختم ہوتے سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تھے۔ زارون خان والے بھی سبھی
اپنے مینشن آ چکے تھے۔ دانی میں بہت تھک گئی ہوں۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی نور بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اپنے بھاری ہوتے سراپے میں اب اس میں اتنی ہمت ہرگز نہیں تھی کہ وہ چل پھر سکتی۔ آہا میری ٹڈی تھک گئی، میں اتار دیتا ہوں تمہاری تھکن۔ اپنی قمیض کے بٹن کھول کر اتارتے وہ بے باکی سے آنکھ ونک کر کے بولا، جس پر نور نے اس کی طرف لب چباتے دیکھا۔ دانی میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، میری سانسیں پھول رہی ہیں، پاؤں میں سویلنگ ہو گئی ہے، اتنا درد ہو رہا ہے۔ نور اپنے موٹے موٹے پھولے پاؤں دانیال کو دکھا کر بولی، وہ کچھ زیادہ ہی پریگننسی میں موٹی ہو گئی تھی، اتنی کہ 2 منٹ بھی اگر وہ چلتی تو سانسیں پھول جاتی تھیں۔ بس کچھ دن ہی ہے، پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ دانیال بیڈ پر ٹھوکر مار کر نور کے سرہانے بیٹھا۔ ارے یار کیا ہوا، کیوں اتنی ظالم بنی ہوئی ہو؟ دانیال اپنی ٹٹی کو تیزی سے اپنے لب چباتے دیکھ انگوٹھے سے جلدی سے اس کے لبوں کو دانتوں سے چھڑواتے بولا، دانی۔ نور نے ڈبڈبائی نظروں سے دیکھتے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا یار، زیادہ درد ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ میں ماما کو بتا کر آتا ہوں۔ دانیال اس کی آنکھوں میں نمی تیرتے دیکھ پریشانی سے بولا۔ دانیال نے اس کی کمر سہلائی، جس پر نور نفی کرنے لگی۔ پھر کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو یار؟ اس کے گال پر لب رکھتے نور کے کالے گھنے بال سنوار کر کان میں اٹکائے اور گال سہلایا۔ 3 دن بعد شبنم کی شادی ہے خان، میں خوبصورت نہیں لگوں گی؟ آج بھی ساری لڑکیاں اتنی پیاری لگ رہی تھی، میں ہی سب میں بری لگ رہی تھی۔ پیٹ کے ساتھ ساتھ میرا چہرہ دیکھا ہے کتنا پھول چکا ہے، ہاتھ پاؤں ایسے ہو گئے ہیں جیسے ہاتھی کے بچے کے ہوتے ہیں۔ سب لڑکیاں مجھ پر باتیں کریں گی، وہ روتی ہوئی بتاتی دانیال خان کے بازو میں چہرہ چھپا گئی، اور دانیال جو اس کے اس طرح رونے پر بکھلایا اور اسے پیار محبت دے رہا تھا۔ نور کی بات سن کر اسے گھورتے دیکھنے لگا۔ مطلب حد ہے ٹٹی، میں سمجھا شاید زیادہ پین ہو رہا ہے راتوں تک تو بابا بن جاؤں گا، اور تمہیں لوگوں کا غم اور اچھا نہ لگنے کا غم کھائے جا رہا ہے، اس لیے روئے جا رہا ہے؟ دانیال خان نے دبے لہجے میں مصنوعی غصے سے کہا کہ نور آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بھائی، آپ تو مجھے ڈانٹو گے ہی، آپ تھوڑی نا پریگننٹ ہو، پریگننٹ تو میں ہوں، اتنا بڑا ٹمی لے کے تو میں گھوم رہی ہوں جس کا وزن مجھ سے زیادہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی دیکھ کر کانوں میں ہنس ہنس کر باتیں کرے، خود سوچیں کیسا فیل ہوگا۔ دانی آپ نہیں سمجھیں گے میرے درد کو، جب شادیوں کا سیزن ہو اور لڑکی کی حالت ایسی ہو تو اس کا درد وہی سمجھ سکتی ہیں جس پر یہ سب بیتتا ہو۔ وہ چھوٹی سی سرخ ناک سکیڑ کر منہ بنا کر کہتی، اس کے غصے کرنے پر برا مان کر کروٹ بدلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، پر بھاری وجود کے ساتھ بدل نہ سکی اور سیدھی لیٹ گئی۔ دانیال لب دبائے اپنی مسکراہٹ روکے اس کے ساتھ لیٹ گیا تو نور نے اپنا سر اس کے بازو پر رکھا اور دانیال کے قریب ہو گئی۔ میری جان، تم واقعی ٹڈی ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوف بھی ہو۔ دانیال خان اس کے دکھڑے سن کر لب دبا کر بولا، میں بے وقوف نہیں ہوں، میری جگہ آپ ہوتے پھر پتہ لگتا۔ اتنا ترس گئی ہوں کروٹ بدل کر سکون سے لیٹنے کے لیے، اب تو کروٹ بدلتی ہوں ٹمی آگے ہوتی ہے اور میں پیچھے۔ اپنی حالت دیکھتے نور رونا بھول کر کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ یار ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ تمہیں کس نے کہا تھا آج فنکشن میں جانے کے لیے؟ میں نے کہا بھی تھا میں ساتھ رک جاتا ہوں گھر، لیکن نہیں، تمہاری ہی ضد تھی، جانا ہے جانا ہے۔ دانیال اس کی نقل اتار کر بولا، ہاں تو ظاہر ہے میں جاتی، کیونکہ میری بہن کا نکاح تھا۔ وہ دانیال خان کے بازو پر چٹکی کاٹ کر بولی، دانی اگر عورتوں کی جگہ مرد پریگننٹ ہوتے تو کیسے لگتے؟ ہائے اللہ دانی، اب کتنے پیارے لگتے نا جب آپ کا بڑا پیٹ ہوگا۔ نور دانیال خان کا سراپا ذہن کے پردوں پر لاتی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ دانیال نے مسکراتے سے گھورا، مگر نور ہنستی اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی سرخ زبان چڑھا کر پھر سے کھلکھلائی کہ آنکھیں نم ہو گئیں۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ ٹڈی، ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ دانت پیس کر اپنے ہی تصور سے جھرجھری لیتا بولا، آپ نہ سوچیں، میں نے تو تصور کر لیا۔ نور نے اسے دیکھ کر شرارت سے آنکھ دبائی۔ دانیال نے مسکراہٹ آنے پر لب آپس میں پیوست کرتے مسکراہٹ روکی۔ کوئی بات نہیں میری ٹڈی، تم تصور کرتی رہو، لیکن یہ ناممکن سی بات ہے۔ تم اپنی خیر مناؤ، 2 بچوں کی ماں بننے والی ہو، آگے کا سوچو۔ جب ایک ساتھ میرے دونوں بچے تمہیں تنگ کریں گے، ایک ساتھ روئیں گے، پھر ایک ساتھ بعد میں پھر سے ہمارے 2 جڑواں بچے پیدا ہوں گے، اس طرح ہم دونوں کرکٹ کی ٹیم بنائیں گے۔ وہ جھک کر سرگوشی میں کہتا نور کے کان کی لو کو دانتوں میں دبانے لگا کہ وہ مچل کر کرا اٹھی۔ دانی وہ کرا گئی، شرم کریں دانی، میں بچے پیدا کرنے والی مشین ہوں جو ہر سال پاس والی فرزانہ آنٹی کی طرح بچے پیدا کروں گی۔ ان 2 فتنوں کو پیدا ہونے دیں، اس کے بعد 6 سال کا وقفہ لوں گی۔ یہ جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں نا، یہ دیکھنا بند کر دیں۔ ہمارے صرف 6 بیبیز ہوں گے، بس 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ نور نے آنکھیں چھوٹی کر کے سر پٹاتے دانیال کے سینے پر ایک چت رسید کی۔ اس کی سر پٹانے والی حالت پر دانیال نے چھت پھاڑ کہکا لگایا اور نور کی گردن میں چہرہ چھپائے محبت سے بوسہ دیا۔
میری ٹڈی اس کے نقوش کو چومتے دانیال بولا کہ نور نے غصے سے گھورا، دانی مجھے آپ سے ٹڈی نہ کہنا، آپ کی زبان سے یہ ٹڈی ٹڈی سن کر میرے بچے بھی مجھے ٹڈی بولیں گے۔ وہ ناراضگی سے بولی، میں تو ٹڈی ہی بولوں گا، بچے کہہ کر تو دکھائیں، ایک لگاؤں گا ان کے کان کے نیچے۔ دانیال نے کہتے نور کے کچھ کہنے کے لیے پڑپڑاتے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ نور جھرجھری سی لے کر رہ گئی اور اس کی شدت پر سب کچھ تو میرا ویسے ہی سوچ چکا ہے، اب میرے لبوں پر چمٹ کر آپ انہیں بھی سجا دیں۔ نور منہ بنا کر اپنے گیلے لبوں کو انگلیوں سے چھونے لگی۔ اس کی بات سنتے دانیال کہکا لگائے بنا نہ رہ سکا، یار بہت ہی چڑچڑی ہو گئی ہو، اچھا اداس نہ ہو، تم بہت پیاری لگتی ہو، لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، اور یہ تو اللہ جی کی جانب سے ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو پیدا کرنے سے پہلے ان ساری تکلیفوں سے گزرتی ہے میری شہزادی۔ وہ اس کی آنکھوں کے کنارے پر اور تھوڑی پر لب رکھتا بولا کہ نور نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھا، ہاں یہ تو ہے، چلیں کوئی نہیں، میں شبنم کو کہوں گی اپنی شادی کی ڈیٹ لیٹ کر دو گی، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی پھر جاؤں گی۔ نور دانت نکال کر بولی، ہاں شبنم تو تمہارے ماموں کی بیٹی ہے نا، جو تمہارے کہنے پر اپنی شادی کی ڈیٹ چینج کرے گی۔ دانیال نے نور کے سر پر چت رسید کی، اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا، 2 مہینے ابھی رہتے تھے، مذاق نہ اڑائے میرا، میں ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ منہ بنا کر بولی اور دانیال نے محبت سے اس کے لبوں کو چھو کر نور کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ بھوک لگی ہے، کچھ کھانا ہے؟ دانیال اس کے لبوں کو چھوڑ کر کان میں لب رکھتے پوچھا تو وہ جھٹ سے سر ہلا گئی۔ کیا کھانا ہے تمہیں؟ میرا اس وقت چکن رول کھانے کا دل کر رہا ہے۔ نور لبوں پر زبان پھیرتی خوشی سے چہک کر بولی، ابھی لاتا ہوں 5 منٹ میں۔ دانیال خان نے اس کی ناک سے ناک رگڑتے کہا کہ نور شرما گئی، اور دانیال کو بہت پیارا لگا اس کا شرمانا۔ وہ دن بدن اپنے بھاری ہوتے سراپے کے ساتھ خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ میں جاتا ہوں، اب ایسا نہ ہو کہ ریسٹورنٹ بند کر جائے، تب تک تم اپنی جویلری اتار دو۔ دانیال اس کے سجے سورے روپ کو دیکھتے اٹھا اور اپنی گاڑی کی چابی لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نور اپنی سستی کو بھگاتی اٹھی اور جویلری اتار کر کپڑے چینج کر کے پھر سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد دانیال ہاتھ میں شاپر تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ زوروں کی بھوک لگی ہے دانی، جلدی پکڑائیں یہ شاپر۔ نور اپنے کھلے سلکی بالوں کو جوڑے میں قید کرتی دانیال خان نے اپنی بے صبری بیوی کو جلدی سے شاپر تھمائی، جس میں 3 چکن رول اور ایک برگر تھا، جنہیں دیکھ کر نور کی بھوک مزید چمکی۔ اگلے 10 منٹ میں وہ سب کچھ کھا چکی تھی، سوائے آدھے چکن رول کے جو اس نے خود کو تکتے دانیال کے لیے بچایا ہے۔ یہ لو دانی، کھا لو، میرا تو پیٹ بھر گیا۔ اپنے لبوں پر لگا مایونیز صاف کرتی نور شرارت سے آدھا رول دانیال کی جانب بڑھا کر بولی۔ دانیال نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا تھا، مجھے نہیں کھانا، تم کھا لو یہ بھی۔ اوکے نہ کھائیں، میں ہی کھا لیتی ہوں، نور کندھے اچکا کر کہتی۔ وہ آدھا رول بھی کھا گئی تھی۔ اوف، اب میں تھک گئی، میں سونے لگی۔ دانی، لائٹس آف کر دیں؟ نور جمائی لے کر بولی۔ کر دوں گا لائٹس بھی آف، پہلے تم لیٹو، میں تمہارے پیروں کی مالش کر دیتا ہوں، کیا پتا سویلنگ کم ہو جائے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے تیل کی بوتل نکالتے دانیال اس کے قدموں میں آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، ہائے اللہ جی، میں صدقے جاؤں، قسم سے بڑا سکون ملے گا، تھوڑا سا کر دیں مالش والش۔ نور جھٹ سے سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ دانیال مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے اس کے پھولے ہوئے پیروں پر تیل لگا کر نرمی سے مالش کرنے لگا۔ نور نے سکون سے آنکھیں موندی اور تھوڑی دیر بعد وہ مالش کر کے تیل واپس اپنی جگہ رکھتے نور کے ساتھ آتے دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ چلو ٹیڈی، اب سونے کی کرو، بہت رات ہو گئی ہے۔ دانیال اس کی بند آنکھوں پر اپنے لب رکھتے اسے اپنے حصار میں لے کر نور کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ نور بند آنکھوں سے مسکرا کر حامی میں سر ہلا گئی، اسے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی تھی۔ دانی کچھ دیر بعد نیند سے بوجھل نور کی پکار کمرے میں گونجی۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ ہاں بولو۔ نور کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے دانیال نے اپنے دونوں بچوں کو محسوس کرنا چاہا تھا، جنہیں دیکھنے کی اسے شدت سے خواہش تھی۔ 3 مہینے کا وقت ہے، پھر ہمارے پاس 2 بچے ہوں گے، دانی میں کیسے سنبھالوں گی انہیں؟ وہ پریشان سی آنکھیں کھول کر دانیال کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی پوچھنے لگی۔ دانیال خان مسکرا دیا اپنی ٹڈی کی معصوم سی پریشانی پر۔ یار اس کی ٹینشن نہ لو، ایک کو موم سنبھال لے گی، دوسرے کو آمنہ بھابھی، جب تک وہ یہاں پر ہیں تب تک تم سنبھال لو۔ دانیال اسے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہنستا ہوا اس کی انگلیوں کو چوم گیا۔ ہیں یہ بھی ہے، تنگ کریں گے ہمیں، نور سوچ کر ہی جھرجھری لے اٹھی۔ کہا نہ ٹینشن نہ لو، وہ اپنی دادی اور چاچی کے پاس زیادہ ہوں گے اور ہم دونوں یہاں روم میں باقی بچوں کی پلاننگ کریں گے۔ دانیال شرارتی انداز میں بولا، استغفر اللہ، پہلے ان دونوں کو پیدا ہونے دے، باقی کا سوچنا چھوڑ دیں، ان دونوں کے پیدا ہوتے میں لمبا گیپ لوں گی۔ وہ ناراض ہوتی بولی۔ دانیال ہنسنے لگا، اوکے سو جاؤ، اب تم بات کی بعد میں دیکھیں جائے گی۔ وہ اس کی کلائی کی نبض سہلا رہا تھا اور نور صرف سونے میں اپنی بھلائی سمجھتی آنکھیں موند گئی۔ ٹڈی سو گئی کیا تم؟ اس کے نقوش سے چھیڑ چھاڑ کرتے وہ بولا کہ سرخ سمٹی خود میں نور ضبط سے آنکھیں نیچے پڑی تھی
اور اس کی حرکت پر دانیال کا زندگی سے بھرپور کہکا گونجا۔ روم میں وہ نور کا سر سینے پر رکھ کے اس کے وجود کو محبت سے آغوش میں بھر کر خود بھی سو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کے میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔